हेलो है अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम वीडियो देखेंगे वो वीडियो है सैयद अमीनुल कादरी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है शैतान इंसान को कैसे परेशान करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शैतान इंसान को कैसे परेशान करता है और शैतान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमें बताएंगे सैयद अमीनुल कादरी जी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि बनी इसराइल में एक आबिद रहता था, इबादत गुजार। उसने देखा कि उसके इलाके के लोग एक दरख्त की पूजा करते, दरख्त की इबादत करते हैं। उसको एहसास हुआ कि मेरे अल्लाह के होते हुए गैरुल्लाह की इबादत कोई क्यों करे। तो सोचा कि ये दरख्त ही काट दूं ताकि शिर्क की जड़ें कट जाए। कुड़ाड़ी जो है वो कंधे पे रखी और कंधे पे कुड़ाड़ी रख करके निकला। अब शैतान को कब गवारा था कि शिर्क खत्म हो या शिर्क का खात्मा हो। शैतान तो गुमरही, कुफ्र, शिर्क, गुनाह, बेबाकी, वो तो फवाहिशात आम ही करना चाहता है। तो वो आया। अब यहां ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनने की बात। शैतान आया और उसने आकर के पहले उसको ये कहा कि आप कहां जा रहे हैं। शैतान की आदत है, जैसा आदमी वैसी बात। आप कहां जा रहे हैं? उसने कहा ये दरख्त है, लोग उसकी इबादत करते हैं, शिर्क करते हैं, मैं उसको काटने जा रहा हूं ताकि लोगों को शिर्क से निजात मिल जाए। उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूं, अपना अपना काम करो, जाओ। उसने कहा मैं जाऊंगा। कहा कि मैं जाने नहीं। उसने कहा मैं जाऊंगा। तो अगर तू जाएगा तो तेरे लिए एक शर्त है, अगर तुझे जाना है तो पहले तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। अब चूंकि उसके अंदर इखलास भरा था, हालांकि शैतान से लड़ना कोई आसान काम नहीं। शैतान के पास इतनी ताकत है कि वो 2 उंगलियों में इंसान को मसल सकता है, क्योंकि वो आग से बना हुआ है ना। वो आग से बनाया गया। मसलेगा तो इंसान मर ही जाएगा। लेकिन जहां अल्लाह की रजा होगी वहां अल्लाह की कुव्वत भी होगी। ये खास बात, अल्लाह की ताकत भी। बड़ी माजरत के साथ अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, कुर्बानियों के मामले में जो खींचा तानी मची है ना हिंदुस्तान में, शायद इखलास में कमी आई है तो ये दिन देखने पड़े। मेरा ईमान कहता है कि अगर ये काम अल्लाह के लिए होता तो किसी की मां ने दूध न पिलाया था कि ये दिन हमें दिखा। मगर हमने अल्लाह के लिए करना जब छोड़ा और टिकिया और कबाब के पीछे पड़ गए, फिर दुनिया ने ये दिन। हंसने की बात नहीं है ये, इसलिए कि जिस काम में रज़ा इलाही हो। मैं ये नहीं कहता कि सबकी नियत इस, अक्सर की जो है वो मैं बात अक्सरियत की बात कर। अल्लाह के कुछ बंदे हैं ऐसे जिन्हें आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। बल्कि अब तो मैं लोगों को ये भी कहते हुए सुनो कि यार गोश्त वोश्त अब आता नहीं है तो अपने घर के लिए अपने खुद ही कुर्बानी करें। यानी कुर्बानी घर के लिए हो रही है, अल्लाह के लिए नहीं हो रही। ये हमने अपने कानों से कहते हुए सुना है कि अब गोश्त कोई बांटता उठता नहीं है तो हम भी अपने घर के लिए करें। यानी नहीं आ रहा है ना गोश्त, तो खरीदने से अच्छा है कि हम भी कुछ पैसे ज्यादा डाल करके एक जानवर ज़बा कर लें। ये सूरत हाल। ओ अल्लाह की रजा का वाले जो काम होते हैं फिर उसमें कुदरत की कुव्वत शामिल होती।
اگر آج بھی مسلمان توبہ خالص ہو جائیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، دیکھیں ابھی حالت بدلیں گے، ابھی مسلمانوں کی حالت بدلے گی، لوگ اللہ کے لیے کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھ سے تجھے لڑنا پڑے گا تب تو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں کشتی لڑنے لگے۔ اس عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، یعنی اللہ نے اس میں اتنی طاقت دے دی، شیطان کو پچھاڑ دیا۔ شیطان کسی سے نہیں ہارتا سوائے مخلصین کے، صرف وہ اخلاص والوں سے ہارتا ہے۔ بڑا بڑا پہلوان اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان مخلص ہے، یعنی اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ وہاں دبلے پتلے کا اعتبار نہیں ہے، وہاں سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے۔ کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا جا، تجھ پر میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا، میرے مخلصین پر تیرا وار نہیں چلے گا، یعنی اہل اخلاص کو تو نہیں بگاڑ سکتا جو میرے لیے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو پچھاڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، دوبارہ پھر مقابلہ ہو، دوبارہ پھر پچھاڑا، پھر نہیں سہبارہ پھر مقابلہ ہو، تیسری بار پھر پچھاڑ دیا۔ اب جب تینوں تان ہار گیا، اب دیکھو کیسے حملہ کیا۔ شیطان جب تینوں بار ہار گیا تو اب عابد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں، اب تو میرا حق ہے جانے کا۔ اس نے کہا دیکھو ایک اچھی بات کیا، تم غریب آدمی دن بھر پیسہ کماتے ہو، رات کو عبادت کرتے، اگر یہ کمانے کی محنت سے اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے تو آپ دن بھر عبادت میں گزار سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے پوچھ تھوڑی ہوگی۔ تمہارے بستر میں تکیے کے نیچے روزانہ تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا تم کماتے ہو 2 درہم تمہیں مل جائیں گے۔ مست دن بھر 1 درہم خرچہ کرنا، 1 درہم میں کھانا پینا اور دن بھر عبادت کرنا، کتنی عبادت ہوگی؟ یا تو دن بھر کماتے ہو پھر رات میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہو، یا تو دن بھر عبادت ہوگی۔ جاؤ واپس لوٹ جاؤ، 2 درہم ملا کریں گے۔ یہاں پتا چلا شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، مگر دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے ایک لمحے کی۔ دن بھر کی عبادت اس کو منظور ہے مگر دین کی تبلیغ ایک لمحے کی منظور نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عبادت کرنے والوں نے اگر کتنی بھی عبادت کر لی جائے گا تو اکیلا ہی جنت میں جائے گا، لیکن اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پوری قوم کو جنت میں لے جائے گا۔ اسی لیے اس کو دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے۔ وہ تبلیغ کرنے والوں کو، دین کی طرف بلانے والوں کو، دین کے لیے محنت کرنے والوں کو بہت دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کہا کہ دن بھر کماتے ہو، 2 درہم ملیں گے، 1 درہم صدقہ کرنا، 1 درہم کھانا، دن بھر عبادت کرنا۔ لیکن یاد رکھیں ایک منزل ایسی آتی ہے، میں نے اپنے قائد، اپنے امیر سے یہ بات انہوں نے مجھے بطور نصیحت کہا تھا، میں نے سنی ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ بڑی بڑی محنت، مشقت اور مصیبتیں جس انسان کو مشن سے نہیں روکتی، بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں جس انسان کو اپنے مشن سے نہیں روکتی، اگر اس کے راستے میں راحت، پیسے اور آسائش بکھیر دی جائے، نعمتیں بکھیر دی جائے، تو جو انسان مصیبتوں سے مشن سے نہیں رکتا وہ عیش و عشرت کی لالچ میں اپنے مشن سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے، اے میرے صحابہ، مجھے میرے چلے جانے کے بعد دنیا سے تم پر یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ، میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی، مجھے اس کا خوف نہیں ہے، خوف اس کا ہے کہ میرے بعد میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچے گی، مال و دولت کی محبت رچے گی، لوگ دنیا دار ہو جائیں گے۔ اور دیکھ لو
آج لوگ الحمدللہ مشرک نہیں ہوئے، لیکن بہرحال لوگ دنیا داری میں مصروف ہو گئے۔ دنیا کی محبت اس قدر لوگوں کے دلوں میں آ گئی ہے کہ اللہ اکبر، ایک طرف اذان ہو رہی ہے اور ایک طرف دکان ہے، تو لوگ نماز پر دکان کو ترجیح دیتے۔ کیا وہ حسین اور خوبصورت دن تھے جب اذان ہوتی تھی تو مسلمانوں کی دکانیں یہ کہہ کے بند ہو جاتی تھی، گاہکوں کو کہہ کے کہ ابھی واپس جاؤ، نماز کے بعد آنا۔ جب تک مسلمان یہ کہتا تھا واپس جاؤ نماز کے بعد آنا، تب تک مسلمان کی دکان پہ کبھی مندی نہیں منڈلاتی تھی۔ جب سے مسلمان کی دکان کا حال یہ ہے کہ اب تو دکان چھوڑ کے نماز جانا تو دور کی بات ہے، بند کر کے جانا تو دور کی بات ہے، مسلمان تو اب گیم بھی کھیلتا رہتا ہے مگر نماز کو نہیں جاتا، فری بیٹھا ہوا ہے تو بھی نماز کو نہیں جاتا۔ اب دکان چھوڑ کے بیچارہ کیا جائے گا؟ جو گیم چھوڑ کے نہیں جاتا، جو کرکٹ چھوڑ کے نہیں جاتا، جو دوست کی بارات چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جاتا، وہ دکان چھوڑ کر کے کیا جائے؟ ہم نے تو ایسے بھی بزرگوں کی زندگی پڑھی ہے کہ کسی نے آ کر کے خبر دی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو کہا ابھی نماز کا وقت ہے بعد میں دیکھیں گے، ابھی نماز کا وقت ہے بعد میں دیکھیں گے۔ بلکہ یہ تو نماز ہے، نماز۔ ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ جا رہے تھے امام اعظم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، تم جا کر اس کو دفن کر۔ یہ بھی بزرگوں کی زندگی میں انہوں نے علم دین کو اتنی اہمیت دی، انہوں نے نمازوں کو اتنی اہمیت دی۔ یہاں تو حال یہ کہ اہمیت دین کو ہے ہی، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ بلکہ اب تو عبادت بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے، نماز بھی لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا تو تھوڑا مالدار ہو جاؤں، حج کروں گا تو مالدار، بلکہ یہ بھی ہے کہ فلاں بزرگ کی فاتحہ کرنے سے مال ملتا ہے، مال زیادہ آتا ہے، تو اسی نیت سے لوگ، میں نے بہتوں کو دیکھا ہے 11ویں اس نیت سے کرتے ہیں کہ 11ویں کرنے والے جلدی مالدار ہوتے ہیں۔ واہ رے واہ، بڑے پیر کی 11ویں کو کتنا سستے میں بیچا تم نے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ انسان بس بھاگ لگا ہے لیکن اپنے آگے کے لیے نہیں سوچ رہا ہے۔ اگر آج کما رہا ہے تو یہ بھی سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، ساتھ میں کچھ نہیں جانا ہے۔ اللہ اسی سے راضی رہتا ہے جو اس کو یاد کرتا ہے۔ اور جب انسان، صحیح بات ہے، بالکل انہوں نے بتایا جیسے کہ انسان آج صرف کام کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، اور جب انسان اللہ کو یاد رکھے گا تبھی اللہ راضی رہے گا، خوش رہے گا۔ تو ہر وقت اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنے کاموں کو بھی کرنا چاہیے۔ ویڈیو کافی اچھی تھی، تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔